Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. You are watching Gupshup Corner with new video and I am your host. So welcome back to our channel. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आप आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन 100% मिस कर देंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज ना हम बात करेंगे जो हमारे प्राइम टाइम में ड्रामास चल रहे हैं उनके ऊपर। सब ड्रामास की बात नहीं करूँगी, कोई 2-3 की बात करूँगी। और आज हम ये देखेंगे कि वो किस क्लास के लिए, किस कैटेगरी के लोगों के लिए बनाए गए हैं और उस कैटेगरी के लोग जो हैं ना, या उस क्लास के लोग, वो रिएक्ट कैसे करते हैं, स्पेशली जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है उसमें। तो चलें आज ये इंजॉय करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे ए इश्क जुनून। तो जी इसमें जैसे कि ये रिटन बाय सादिया अख्तर और डायरेक्टेड बाय कासिम अली है। तो स्टोरी तो अब तक 28 एपिसोड्स इसकी ऑन एयर आ चुकी हैं। ऑलमोस्ट स्टोरी सारी ओपन हो गई है। अब एक जो थोड़ा सा क्लू रह गया कि किस वक्त शेरोज़ जो है उसका जो सच है या एमन के साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो किस वक्त ओपन होता है। और इस सारे जो पीछे जितना भी गुजरा है, जो मेस क्रिएट हुआ है और जो हमारी आफिया बीबी ने किया है, तो आफिया का भी जो है ना वो सब कुछ डिस्क्लोज़ होना है, सिर्फ़ और सिर्फ ना सिर्फ अली नवाज़ के सामने बल्कि पुलिस के सामने भी। तो अच्छा, अब ये जो ड्रामा है ना, ये ज़रा हाई जेंट्री का है, मतलब अमीर लोगों का ड्रामा दिखाया गया है। अली नवाज जो है वो भी जी जद्दी पुश्ती, वो खुद भी कहता है जद्दी पुश्ती, मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं बिड हार गया हूँ। और दूसरी तरफ जो दिखाया गया है मीर जुल्फ़कार, तो वो भी अच्छे खासे लैंडलॉर्ड हैं, अच्छे खासे वेल ऑफ हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अमीर लोगों का ड्रामा है। तो अब अमीरों में ना, अब ये सारे जो हमारे ड्रामास में ना जिनकी आज मैं बात करूँगी, उसमें सिर्फ ये देखने वाला कि इसमें हमारी हीरोइंस कह लें या ये कह लें हम कि इसमें लड़ाइयाँ कैसे होती हैं। बेसिकली तो आज हमने इसी को एंजॉय करना है। तो देखें, अमीरों की लड़ाई आज देखते हैं कि अमीर कैसे लड़ते हैं, कितनी ग्रेस रखते हैं वो अपनी लड़ते हुए। यहाँ एक बात जो है वो नोटिस करने की है कि उसके घर में भी सर्वेंट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो किसी सर्वेंट पे चीखी चलाई नहीं, ना उसने खुद शाउट किया है, ना कहीं पर अकेले कमरे में जाके शाउट करना शुरू किया है। किसी किस्म की उसने नॉनसेंस हरकत नहीं की। बड़ा ग्रेसफुली उसने एक्ट किया है। अपने बाप से सिर्फ खुद अकेले बैठ के कैथारसिस किया है, अपने बाप से डिस्कस किया है और मतलब बड़े डिसेंट वे में उसने अपना जो है ना वो सारा सब सम अप कर दिया। ये होती है अमीरों की लड़ाई। फिर जी अगेन जाती है वो राहिम को विज़िट करने के लिए हॉस्पिटल। तो वहाँ भी वो जाके बड़ा अच्छा सीन था। वो उसके शोल्डर पे हाथ उसने रखा होता है, तो इमन हमारी जो है ना वो दूसरी तरफ वो उसका शोल्डर से उसका जो है ना वो कपड़ा सही करती है और दूसरी तरफ से उठ के आती है और आके उसको बड़े ही नाइसली उसको कहती है आप कौन हैं, और जो भी कन्वर्सेशन उनकी होती है तो उसे कहती है मेरे हस्बैंड को इस वक्त वो बीमार हैं और उनको आराम की ज़रूरत है, विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो चुके हैं, तो अब आप जा सकती हैं। वो कहती है तुम किस हक़ से मुझे ये बात कह रही हो, तुम कौन होती हो मुझे ये कहने वाली।
اور وہ اتنے پیارے انداز میں کہتی ہے مسکراتے ہوئے کہ میں ایمن، ہاں میں راہم کی بیوی ہوں، ایمن راہم علی نواز، مسکراتے ہوئے کہتی ہے اور ساتھ ہی دروازہ کھولتی ہے۔ اور وہ مطلب ایک نظر راہم کو دیکھ کے اور وہ باہر چلی جاتی ہے۔ کیا گریسفلی اس نے چپیڑ ماری! یہ تھپڑی مارنا ہوتا ہے نا اگلے بندے کو۔ اب دیکھیں جی یہاں پر بھی بیسیکلی دیکھا جائے تو دو مطلب ہیں، فیمیل اور ایک میل ہے، اور ٹرائنگل بنا ہوا ہے۔ ٹرائنگل بھی اب تو خیر ختم ہی ہو گیا، حالانکہ ایمن جانتی بھی ہے کہ اس کی ماہین کے ساتھ راہم کی لو میرج ہونے والی تھی، انگیجمنٹ ہو چکی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اس نے اس سے کوئی جیلسی نہیں فیل کی، مطلب اس طرح سے اس نے کسی بھی سینس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ نان سینس حرکت نہیں کی، اور بڑا گریسفلی اس کو شٹ اپ کال دی ہے، دروازہ کھولا ہے اور اسے گیٹ آؤٹ کر دیا۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں یہ ہوتی ہے امیروں کی لڑائی، یہ دیکھنا چاہیے کہ امیر کیسے لڑتے ہیں۔ اس انسیڈنٹ کے بعد سے بیسیکلی وہ اتنا زیادہ ٹراما میں چلا گیا ہوا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے۔ دوسری طرف روشی ہے جی، گھر میں وہ دو بہنیں ہیں، دادا دادی ہیں، پیرنٹس ہیں، اور بڑی بہن ماہی کی شادی ہو گئی ہے اپنے کزن کے ساتھ، ایک عدد پھپھو بھی تو ہیں۔ اچھا، اور پھر جناب جی روشی بیسیکلی پڑھائی سے پہلے تو بھاگ رہی ہوتی ہے، بعد میں وہ انٹرنشپ کے لیے اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے فادر طلحہ احمد کے پاس اس کو لے جاتے ہیں کیونکہ وہ پاسٹ میں کہیں انہوں نے آپس میں کچھ ٹائم گزارا ہوتا ہے، کوئی پروجیکٹ کیا ہوتا ہے، اور اس طرح سے روشی جو ہے وہ طلحہ احمد کے آفس میں انٹرنشپ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایونچولی اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں جی مجھے اسٹڈیز بھی اپنی کمپلیٹ کرنی چاہیے، تو وہ اپنی اسٹڈیز بھی کنٹینیو کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے۔ مین وائل اس میں جو ہے نا جو سبیکہ ہوتی ہے جس نے کہ طلحہ احمد کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ توڑ دی ہوتی ہے، ان کا بریک اپ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی مین کاز وہ یہی بتاتی ہے کہ جی میں تمہاری لائف میں تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پر نہیں آنا چاہتی، اور مین اس کی جو کاز تھی وہ موہت تھا جو کہ طلحہ کا بھتیجا۔ روشی جو ہے اس کی وہ چونکہ ابھی خود بھی میچور سی ہے، یہ لیول کیا ہوا ہے اس نے، اور وہ آفس آتا ہے ایک دن اپنے دادا کے ساتھ، دادا اس کے چونکہ آصف رضا میر ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جی وہ روشی کی اس موہت کے ساتھ وہ جو بچہ ہے اس کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے دونوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہے، اور دونوں کا ملنا ملانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے روشی ایونچولی شی از ان لو وتھ طلحہ احمد۔
اسی وجہ سے مطلب کہ وہ روشی پر اس کا افیکٹ تو ہے اپنی فیملی کا، تو تربیت کا جو بھی اس کی گرومنگ ہوئی ہے اس کے اندر. تو اب ہوتا کیا مطلب آفس میں بھی، پارکنگ میں بھی، مطلب یہ آپس میں ان کے کلیشز ہوتے ہیں سبیکا کا اور روشی کا. لیکن یہ ہے کہ بڑے میچور طریقے سے دیکھے، کسی نے کتا، کمینہ، سالا یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے. نہ کسی نے کہا تم مرد کے بچے نہیں ہو، نہ کسی نے کہا ہے کہ تم مطلب کوئی بھی ایسی بات نہیں کی کہ جس کو ہم کہیں کہ کوئی انیتھیکل تھی. تو اب یہ کرتے کیا ہیں کہ جی آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہو کے، پہلے تو اس سے پہلے تو کھڑے ہونے سے پہلے تو ان کا تھا نا آفس کا سین، اس میں بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ آرگومنٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان، سبیکا کے اور روشی کے درمیان. اور طلا بیچ میں آ جاتا ہے اور طلا اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ بھئی ہاں اس نے صحیح کہا، اس کی سجیشن صحیح ہے. پھر سبیکا جو ہے وہ کھڑی بیٹھ جاتی ہے اس کے جا کے آفس میں، اور اسے کہتی ہے کہ تم نے انٹرنی کو پرمیشن دی بولنے کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی، میں ہوتی تو میں تو اس کو کبھی میٹنگ میں بیٹھنے بھی نہ دیتی پریزنٹیشن میں. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ینگ لوگ جو ہے نا جنریشن وہ آئے گی، وہ ہم سے زیادہ اچھا کام کرے گی. اور مطلب اس طرح کی باتیں کر کے وہ اس کو ایک قسم کا سمجھے تو چپ کروا دیتا ہے. اب وہ فیل تو کرتی ہے، ظاہر بریک اپ ہوا ہوا ہے ان کا. پھر بھی جی طلا ہمارا کو زیادہ ہی ہو گیا نا سوفسٹیکیٹڈ سا سمجھ لیں. تو وہ کہتا ہے کہ جی نہیں، وہ ہے مطلب انرجیٹک ہے اور چیزوں کو سمجھتی ہے، انٹیلیجنٹ ہے، تو وہ کر لے گی، اس کی بات غلط نہیں ہے. خیر خون کے گھوٹ پی جاتی ہے اس وقت سبیکا. پھر جناب جی وہاں سے تو وہ اس کو شٹ اپ کال ایک قسم کی مل جاتی ہے طلا سے. اب جی آ جاتا ہے پارکنگ کا سین. تو پارکنگ میں بھی وہ مطلب پہلے تو اچھا کتا کمینہ ذلیل کسی نے نہیں کہا، اور انہوں نے جو ہے نا اب ہارن بجانا بھی تو جو مہذب دنیا اس میں کہتے ہیں نا کہ گالی ہے. تو وہ بس وہ گالی دی ہے انہوں نے، منہ سے نہیں دی، ہارن بجا کے دی ہے ایک دوسرے کو، اور ہارن بجاتی رہی ہیں. آخر میں سبیکا کو ہی اتر کے آنا پڑا ہے گاڑی میں سے، اور وہاں پر بھی کھڑے ہو کے جو ان کی بات ہوتی ہے، کیونکہ روشی بھی نکل آتی ہے اپنی گاڑی سے باہر. تو وہ اس کو ریئلائز کرواتی ہے کہ تم اپنی ایج کا فائدہ اٹھا رہی ہو، تم ینگ ہو اس لیے، اور تم محد اور جو ہے وہ احمد انکل کے تھرو مطلب طرح تک پہنچنا چاہتی ہو. مطلب اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں جو عام طور پر ایسے موقع پر کی جاتی ہیں. اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی کہ ہم کہیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی بیچ میں چیز ڈال دی، ایسا کچھ نہیں تھا. تو جناب اور وہ بھی بڑے ایزیلی نا کھڑے ہو کے آمنے سامنے بڑے تمیز تہذیب کے دائرے میں آپ جناب کر کے تو لڑ رہی ہیں. تو اس لیے میں کہتی ہوں یہ ہوتی ہے ایجوکیٹڈ لڑائی. وہ اسے کہتی ہے تم تو میم محبت کی میم سے بھی واقف نہیں ہو. اب پتہ چلا جی میم سے محبت ہے کیا اصل میں. چلو بہرحال اب آپ بھی یہ دیکھ لیں کہ یہ ایجوکیٹڈ لڑائی کیسی ہوتی ہے. پہلے ہم نے دیکھی امیروں کی لڑائی کیسے ہوتی ہے، اب ہم نے دیکھی ایجوکیٹڈ لڑائی کیسے ہوتی ہے. اب ہم فردر دیکھتے ہیں کہ کون سی لڑائی ہوئی.
گو کہ رابی کی ماں کے لیے یہ بہت مشکل ہے اس وقت یہ ڈیسیژن لینا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، جو سونو کی ماں کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، پھر بھی وہ اسے کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور پھر وہ کچن میں جا کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ مطلب پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، یہ ایک گھر کے مطلب لوور مڈل کلاس ہے، اور کتنے انہوں نے تمیز تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے تو آپس میں اتنا بڑا جو میٹر ان کا تھا لائف کا، اس کو سالو کر لیا۔ نہ کسی نے کوئی گالی دی ہے، نہ کوئی کسی کو کسی نے مارا پیٹا ہے، نہ کوئی مطلب کسی بھی قسم کی جو ہے نا آپ کہیں تو بدتمیزی نہیں دکھائی گئی، ان ایتھیکل کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ہوتی ہے میچور لڑائی۔ کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے میچور لڑائی۔ ایک ہم نے دیکھی ہے امیروں کی لڑائی، پھر ہم نے دیکھی ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کی لڑائی، پھر اب ہم نے دیکھی ہے میچور لوگوں کی لڑائی۔ تو اب آگے ہم چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اب کون سی لڑائی ہے۔ تو جناب ہم آخر میں بات کریں گے سن میرے دل کی۔ اتنی لان تان کے بعد پھر بھی یہ ڈرامہ جو ہے نا ٹاپ ریٹڈ پہ ہے، ٹاپ رینکنگ پہ چل رہا ہے۔ ویورشپ دیکھیں تو وہ کمال کی ہے اس کی، اور اب تک تو ویسے ہی سب کو پتہ ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے جی خلیل الرحمن قمر صاحب کا، اور حسیب حسن صاحب نے اس کا جو ہے وہ دیا ہے، ڈائریکشن ہے، اور اب تو لاسٹ ہی ایپیسوڈ آنے اور آنی ہے۔ تو اب تک اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ اس میں بھی وہی چیز ہے کہ دو عورتیں ہیں اور ایک مرد ہے، یا دو مرد ہیں اور ایک عورت ہے۔ اب اتنے لان تان کے بعد بھی ڈرامہ اگر ہٹ جا رہا ہے تو یہ میریکل ہے، یا پتہ نہیں کس کی محبت میں ہم تو محبت کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب اس میں دیکھیں، یہ اب بلال عبداللہ ہمارا جو دیوداس ہے اس کو چھوڑ کے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی مڈل کلاس ہے، یہ لوور مڈل کلاس نہیں ہے لیکن یہ مڈل کلاس ہے۔ اور حالانکہ یہ پارو ماری جو ہے اس کو اس نے اتنا پیسہ دے کے امیر بھی کیا، اتنی لیوش شادی ہوئی اس کی عمار کے ساتھ، اور اتنی لیوش شادی جو ہے وہ تو کہیں کسی بھی پروجیکٹ میں نہیں دکھائی گئی، نہ عشق جنون میں دکھائی گئی، نہ آگے میم سے محبت میں تو انہوں نے اس کی شادی گھر میں ہی کر لی ماہی کی، کیونکہ ان کو ہال ہی نہیں ملا۔ اور تن من نیل میں تو ویسے ہی ابھی تک شادی کا سین نہیں آیا، اب وہ آئے گا تو پتہ نہیں آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، کہ اس سے پہلے ہی وہ مرڈر ہو جائے گا، کیونکہ کامی نے چھوڑنا تو ہے نہیں، کامی نے سونو کو مارنے کے لیے جانا ہے، اور سونو نے جو ہے نا بچ جانا ہے، اور اس کو بچائے گا کون؟ احسان صاحب بچائیں گے، رابی کا باپ۔ تبھی رابی کا باپ پھر اس کی رابی کی لائف میں آئے گا نہیں نا، مین سٹوری تو یہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اتنی لیوش شادی ہوئی اس کی، سارا کچھ اس نے کیا، ایک قسم کا اس کو امیر بنا دیا، اتنا بڑا گھر بھی دے دیا، اور اس کے لیے کیا نہیں کیا ہمارے دیوداس نے۔ لیکن ہے نا وہی اسمال کراکری چھوٹا پانڈا، اب دماغ ہے ہی نہیں پارو کا۔ پارو جو ہے وہ جب بات کرتی ہے تو ایسے اس کے منہ سے گارے نکلتے۔ اب اس پورے ڈرامے میں گالیاں ہیں تو وہ بے تحاشا دی گئی ہیں ایک دوسرے کو، کمینہ، ذلیل اور سالہ، یہ تو عام ہی تھا۔ پھر جناب اس میں اگر بات کی جائے تو ہماری دانیہ کی اور پارو کی، تو جب یہ ملتی ہیں تو پھر دیکھیں یہ کیا سین ہوتا ہے، ایک چپیڑے مارتی ہیں ایک دوسرے کو۔ اور پھر جب یہ مطلب عمار سے بات کرتی ہے اپنے ہسبینڈ سے، تو اس کی ٹون کیا ہو جاتی ہے، اور عمار کی ٹون اس کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ عمار سے کہتا ہے تم 2 ٹکے کی عورت ہو۔ مطلب کوئی چیز اس ڈرامے میں نہیں چھوڑی گئی، اور کہیں سے بھی نہیں لگتا۔ اور یہ بھی حالانکہ ایجوکیٹڈ لوگ تھے، یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ گلی محلے کے رہنے والے ہیں، یہ بھی نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے، مطلب یہ ہائی فائی سوسائٹی سے نہیں تھے، لیکن یہ کوئی گلی محلے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، مطلب ایک رسپیکٹیبل لائف سپینڈ کر رہے تھے سب ہی۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، سارے یتیم مسکین تھے، لیکن پھر بھی ایک اچھا لائف سٹائل ان کا تھا، اور سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی اپنے ہسبینڈ کو، پہلے جب وہ ہسبینڈ نہیں تھا تب بھی اسے کہتی تھی زہر کھا کے مر جاؤ،
جب اس نے اس کو ڈیورس دے دی، جو کہ ابھی تک ساری آڈینس جو ہے نا، سارے ویورز، پبلک ساری یہ پوچھ رہی ہے کہ جی یہ اس نے مطلب 3 ڈیورس دی ہیں یا 1 ڈیورس دی ہے؟ 1 دی ہے بھائی، تبھی وہ بار بار آ رہا ہے نا ریکنسلیشن کے لیے۔ پھر جناب ہماری پارو جو ہے نا، وہ اپنے ہسبینڈ کو کیا کہتی ہے، اس وقت تک تو وہ اس کا ہسبینڈ ہی تھا نا، مار روندو، تو اسے کہتی ہے تم کتے تو نہیں ہو لیکن کتوں کی طرح بھونکتے ضرور ہو۔ وہ بھائی تمہارے سے اچھی تو وہ جو ہے نا راوی کی ماں ہے، جو یہی بات اپنے ہسبینڈ سے کر رہی ہے، لیکن جب وہ اس کے سامنے ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ ہاں جی میرے ساتھ یہ ہوا، وہ رونا شروع کر دیتا ہے تم سے اچھے طریقے سے، تو وہ اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی جو کہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے، کیسے اس کو چپ کرانے لگ گئی، اس نے خود ہی کہہ لیا کہ ہاں جی میری غلطی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ہمارے جو ہے نا، اب یہ کون سی کلاس میں فال کریں گے، یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ہمارے لوگ بھی نا بس وہ ڈرامہ دیکھ دیکھ کے اتنا ان کے دماغ پک گیا نا کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ بار بار کیوں آ رہا ہے، یا اس کی ماں جو ہے وہ بار بار کیوں اس کو یہ بات کہہ رہی ہے۔ اب دیکھا جائے نا، خیر اس کے اوپر میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گی کہ یہ ڈراموں میں ہماری ماؤں کا کیا کیریکٹر رہا ہے اور وہ کیوں یہ بات کر رہی ہیں۔ اس کے اوپر تو خیر ایک دوسری ویڈیو بناؤں گی، اس کے اوپر بات کروں گی تب۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ماں سے بھی بات کر رہی ہے تو اس کی ٹون یہی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر ویسے بات کیا کرے بندہ، کوئی بات ہے ہی نہیں کرنے کے لیے ہماری پارو کے لیے، کیونکہ پارو کا اپنا دماغ ہی کوئی نہیں ہے، سارا کچھ ہو آ گیا۔ اور جس نے کیا ہمشا نے سب کچھ، وہ پپے کٹنی کے ساتھ پھر اینڈ پہ اسی کے ساتھ ہی بات کر رہی ہے۔ اب اس نے چاکلیٹ تھی جی، وہ گولیاں، وہ نیند کی دوائی نہیں تھی، وہ چاکلیٹس تھیں، تو اس کی بات سن کے وہی رپیٹ وہ ہمشا بھی کر رہی ہے۔ ہمشا بھی اپنا جو اس کا لور ہے اس کو کر رہی ہے کہ جی تم نے بے وفائی کی اور میں نے بھی کی، حساب برابر ہو گیا۔ اچھا یہ انہوں نے کوئی مطلب ایک نئی لاجک نکالی ہے، چلو ان کے اوپر تو مانا جا سکتا ہے، ان کی تو بھی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن عمار بھی یہی کہہ رہا ہے جی میں اگر دانیہ سے ملتا تھا تو وہ اگر پارو جو ہے وہ ڈنر کر رہی ہے بلال عبداللہ کے ساتھ تو کوئی بات نہیں، حساب برابر ہو گیا۔ مطلب یہ تو واقعی مرد کا بچہ نہیں ہے۔ مطلب پوری دنیا میں کسی بھی ریلیجن سے آپ ہو، کسی بھی سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، کوئی بھی مرد خاوند یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کو ڈیٹ کرنے چلی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں ڈیٹ کر رہا تھا، تو اب اگر اس نے بھی کر لیا تو کوئی بات نہیں، یہ حساب برابر ہو گیا۔ اور وہ کہتی ہے جی اگر یہ بھی بات سن کے اس کو غصہ نہیں آیا اور اس نے میرے جو ہے تھپڑ نہیں مارا تو اس کا مطلب ہے وہ مرد کا بچہ ہی نہیں ہے۔ غصے میں ہی تو وہ پتہ چلتا تھا جب تھپڑ مارتا تھا کہ وہ مرد کا بچہ ہے۔ مطلب یہ ہے ہماری مطلب پاروں کی لڑائی۔ اب اس کو نہ تو ہم امیروں کی لڑائی کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو ہم ایجوکیٹڈ لڑائی کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو میچور لڑائی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ پاروں کی لڑائی ہے، یہ ہماری پاروں نے یہ لڑائی لڑی ہے، چپیڑوں کی، گالیوں کی، اور زہر دینے کی اور مر جانے کی۔ اور یہی اس کا وے آف ٹاکنگ ان سب کا ہی رہا ہے، کسی ایک کا نہیں۔ مطلب 3 لوگ تو یہی کچھ ہی کرتے رہے ہیں۔ آخر پہ ہمشا کا تو اس وقت بہت ہی ہنسی آ رہی تھی جس وقت ہمشا کا جو ایکس تھا، اس کا لور جو تھا، وہ تو بھاگ گیا وہ یہ دیکھ کے کہ یہ تو پتہ نہیں پاگل ہو گئی ہے ہمشا، اور ہمشا نے ویسے واقعی اینڈ پہ نا خود ہی گولیاں کھا کے مر جانا۔ تو بہرحال یہ تھی جی آج کی میری ویڈیو اس ٹاپک پہ کہ جی لڑائیاں کس طرح کی ہوتی ہیں ہمارے ڈراموں میں، اور ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں، اور ڈیفرنٹ آپ سمجھ لیں کہ ہماری سوسائٹی کا جو لیولز ہیں ان کے حساب سے کس طرح سے لوگ لڑتے ہیں، اور ہمارے ڈراموں میں کس طرح سے دکھایا جا رہا ہے۔ تو پاروں کی لڑائی جو ہے اس کو آپ کون سا نمبر دیں گے؟ مجھے یہ آپ نے بتانا ہے کہ امیروں کی لڑائی کے ساتھ ہیں آپ کو پسند آئی ہے، یا ایجوکیٹڈ لوگوں کی لڑائی پسند آئی ہے، یا پھر آپ کو میچور لڑائی پسند آئی ہے، یا آپ کو پاروں کی لڑائی پسند آئی ہے۔ اس میں آپ کس کو کون سا نمبر دیتے ہیں؟ یہ آپ نے ضرور بتانا ہے کامنٹ باکس میں، اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا رکھیے گا خیال اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔